जी खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं हिकमत की बातें, हिकमत की गुफ्तगू खास तौर पे इस सेगमेंट में की जाती है। हमारे वो दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनसे मैं ऑफ एयर भी बड़े मासूमाना अंदाज से मासूम मासूम सवाल करती हूँ और उनके जवाब में मुझे अल्फाज की उनको जरूरत नहीं होती, उनकी मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि इसका क्या जवाब है। लेकिन ये हमारे वो दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि ये सेगमेंट में जान डाल दी है और बहुत पॉजिटिव इसका फीडबैक आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्फ हिकमत का सेगमेंट है जी यासिर। खवातीन हज़रात, जैसा कि सुंदस ने आपको बताया, हर्फ हिकमत का सेगमेंट आप अब मुलाहिजा करेंगे और सुनेंगे भी गुफ्तगू। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में हमारी ट्रांसमिशन का नूर जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और मैं एक दफा फिर ये दोहरा दूं कि माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने हासिल किया नात ख्वानी में, और उसके बाद इनकी शख्सियत के जो दूसरे पहलू हैं, जो जहते हैं, उन पर भी माशाल्लाह हम उससे भी बखूबी फैजियाब हो रहे हैं। इस सेगमेंट में आप खताती भी करते हैं और ज़ाहिर है शायरी भी करते हैं, मेज़बानी भी करते हैं, तो इस सेगमेंट के ये मेज़बान है। और हमारी खुशबख्ती ये भी कि इस सेगमेंट में हमारे साथ एक दरवेश भी, उनकी रफाकत भी हमें इस महीने, इस माह मुबारक में मिली हुई है, और हम एक दरवेश की नज़र से या सूफी की नज़र से जो मुशाहिदे होते हैं उनसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। खवातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अब हम ये चाहते हैं कि बगैर वक्त जाया किए हम नूर साहब से ये गुजारिश करें कि कहाँ से आगाज करेंगे आज। बहुत शुक्रिया। अय्याज का नाम जब आता है तो सुल्तान महमूद गजनवी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। इकबाल ने कहा था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, लाजिम व मलजूम पर्सनैलिटीज। अय्याज अपने औसाफ की वजह से इज्जत पाता था और बादशाह उसके ऊपर यकीन और एतमाद करता था, उसके नेक होने की वजह से, उसके एक जीरक और लायक होने की वजह से। लेकिन अजीब बात थी कि मगरिब के बाद शाम ढलते ही अय्याज किसी तरफ निकल जाते थे और फिर थोड़ा वक्त वहां पे गुजार के वापस आके अपने मामूलात जिंदगी को चलाते थे। दरअसल अय्याज ने एक छोटी सी कुटिया में अपनी गुर्बत के दौर की कुछ निशानियां रखी हुई थी, एक फटा हुआ जूता और बोस्तीदा कपड़े। ये शख्स जाता था, जाके देखता था और कहता था, अय्याज कभी तकब्बर या नखवत ना लाना, ये तेरी असल है, तू असल में ये था, लेकिन तुझ पे कर्म हो गया। बादशाह को अय्याज से मोहब्बत तो थी, अब जहां मोहब्बत होती है ना वहां फिर हसद करने वाले, रकाबत करने वाले पैदा हो जाते हैं। तो जो उमरा थे उन्होंने कहा ये एक अच्छा पहलू निकलता है कि बादशाह के दिल में बदगुमानी पैदा की जाए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, शहंशाह आलम, ये शख्स शाम को जाता है और हमें पता चला है कि इसने एक कुटिया बना रखी है, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा करके रखता है, और ये भी रिपोर्ट मिली है कि एक कनस्तर शराब का भी रखा हुआ है, वहां बैठ के ये शख्स अपनी दौलत गिनता है और नशा करता है। अब औरंगजेब महमूद गजनवी के लिए ये बात बड़ी धचके वाली थी। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो इसका पता लगाया जाए, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि अय्याज ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसे मैंने अय्याज चुना है उसमें कोई ऐसी सिफत मैंने नहीं देखी। लेकिन उन बदगुमानों की बदगुमानी की सजा देने के लिए बादशाह ने कहा ऐसा करें कि रात के अंधेरे में जाके उसकी कुटिया का दरवाजा तोड़ें और तोड़ के जितना हीरे जवाहरात सोना चांदी है ना सब लेके अपने अपने घरों को चले जाएं और मुझे रिपोर्ट दे दें कि ये कुछ मिला है, फिर मैं देखें इसके साथ क्या करता हूं। एक रात वो सब जाके उन्होंने हथौड़े से दरवाजा तोड़ा, ठक करके खोला, अंदर देखते हैं तो एक पुराना जूता पड़ा हुआ है और कुछ पोस्तीन है, पुराने कपड़े वो लटक रहे हैं। उन्होंने समझा बड़ा चालाक है, इसने यकीनन कहीं जमीन में दफन किया होगा, वरना ये दिखाने के लिए जमीन खोदी, अंदर देखते रहे, कुछ भी ना मिला। अपने नसीबों पर मट्टी डालते डालते उन्होंने वो सारे घड़े बंद किए, दीवारें उखेड़ी, कुछ ना मिला। अब उन्होंने कहा कि बादशाह के सामने तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। हाथों को काटा, होंठ जख्मी किए, खाक डाली और वापस हुए कि बादशाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। जब गए तो बादशाह ने अपने एक वजीर से कहा इनसे पूछो
کہ ان کے ہاتھ خالی کیوں ہیں, وہ جو خزانہ تھا یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں. تو اس نے پوچھا تو ان سب نے کہا اے بادشاہ ہم اپنے کفن اور تلواریں لے کے آئے ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے بدگمانی کی ہے, اگر چاہو تو سر قلم کر سکتے ہو. بادشاہ نے کہا نہیں میں تو ایاز سے پوچھ کے کہوں گا. ایاز نے کہا بادشاہ تیرے حکم سے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں, میرا یہ فیصلہ ہے میرے دل کی عدالت کا کہ انہیں معاف کر دیا جائے, یہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے, اگر ان کے دل میں بدگمانی نہ آتی تو یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے. صاحب یہ جو بدگمانی ہے نا یہ ایک ایسا کبھی فعل ہے, یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے تائیں اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے, نہ اس نے غلطی دیکھی نہ اس نے اس کا کوئی عیب دیکھا, لیکن اس کے دل کے اندر شیطان. اور یہ بھی بتا دوں بدگمانی کی ابتدا شیطان نے کی تھی. بے شک جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے اور یہ دنیا میں فساد ہے, ہوا نا بدگمانی, مرتد ہو گیا, قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا. انسانوں کے دل میں یہ جو بدگمانی ہے نا سارے فتنے یہ پیدا کرتی ہے. اگر میں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں جان لوں نا تو میرا خیال ہے بدگمانی کا گزر نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہو چکا ہے ہم اپنے تئیں فیصلہ کر رہے, یہ شخص مجھے شکل سے یوں لگتا ہے اس نے یوں کیا ہوگا. یہ تو صرف اللہ کا کام ہے دلوں کے بھید جاننا اور دلوں کے پڑھنا. ہمیں دوسرے کو پڑھنے سے پہلے بدگمانی سے پہلے خوشگمانی کا ایک پودا دل میں اگانا چاہیے اور اس کے پھولوں کی خوشبو سے بدگمانی ختم ہو جائے. سائیں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے, آپ نے سبھی جو ہے وہ بتا دیا ہے. کہنے والی تو کوئی ہٹ بیتی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ جو لکھا ہوا تھا وہ تو آپ بول گئے. ایک گرو جو ہے وہ اپنے چیلوں کی کچہری میں جو ہے وہ بیٹھا تھا سائیں, تو اس نے کہا کہ ایک ویلا آؤ جد سارے ہی ٹھگ گو. ٹھیک, ایک وقت آئے گا جب سارے ہی ٹھگ گو گے. تو چیلوں نے پوچھا کہ گرو جی سارے ہی ٹھگ گو؟ گرو نے کہا ہاں سارے ہی ٹھگ گو. تو ایک جو ہے وہ ذرا تیز سا جو ہے وہ چیلا تھا, تو اس نے کہا کہ گرو جی جد سارے ہی ٹھگ گو تے ٹھگا کون جاؤ, کہ جب سارے ہی ٹھگ ہوں گے تو ٹھگا کون جائے گا. تو گرو نے کہا جیڑا وسا کھاؤ, جو اعتبار کرے گا وہ ٹھگا جائے گا. ہم جو وسا کھا جاتے ہیں نا اپنے مفروضوں پہ, یہ ہوتا ہے ٹھگا جانا. کیا بات, ایک مفروضہ ہے میں نے خود ہی تخلیق کیا ہے اور میں اس کا وسا کر بیٹھا ہوں, اور یہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ میں چلیں اپنے علم وہی ہے جو خود کے اوپر بیتا ہو, ہٹ بیتی جو ہے ہٹ بیتی صحیح. میں دوسرا بچہ ہوں اپنے والدین کا, اور دوسرے بچے کی ایک اپنی ہی سائیکالوجی ہوتی ہے, کیونکہ بچہ پہلا ایکسپیرینس پہلا بچے کا ماں کے لیے باپ کے لیے بہت انریچنگ ہوتا ہے, اس کو لاڈ پیار بھی جو ہے وہ ملتا ہے. دوسرا بچہ جو ہے وہ شاید تھوڑا روٹین کا شکار ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے بھی, اور اس کو بڑی سٹرگل بھی کرنا پڑتی ہے بچپن میں ہی اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے. تو وہ نیچرلی جو سیکنڈ چائلڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز بھی ہوتا ہے, بڑے جو ہے وہ بھولے بالے سے ہوتے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ, ہاں سروائیول آف دا فٹسٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بھی آنا ہے. تو میں وہ ایک سیکنڈ چائلڈ کے طور پہ تھا, اور مجھے یہی لگتا رہا کہ میری ماں جو ہے وہ میرے بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہے. تو میں اس کو جو ہے, اس کی ایک اور وجہ پھر کچھ یہ ہوئی, یہ تو بچپن کی بات ہے, فوری ہی جو ہے وہ ہاسٹل میں جو ہے ڈال دیے گئے برن ہال میں. تو ایک طویل عرصہ وہاں پڑھنے کے بعد جب میں واپس گھر آیا, اور تب میرا وہ پہلا ایکسپیرینس تھا جب میں والدین کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہا ہوں. تو میرا جو بڑے بھائی تھے ان کا تو ہر کہا مانا جا رہا تھا جی, وہ اپنی ہر ضد جو ہے وہ منوا رہے تھے,
مجھے کیونکہ گیپ اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں سے اپنی ضد کیسے منوانی ہے، یہ کون سے ایکسپریشن ماں کے ہوں گے، تو اس سے مجھے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میں اگر تھوڑا سا اور زور دوں تو یہ مان جائے گی. بالکل صحیح. تو وہ مجھے نہ کہتی، اور میں کیونکہ فوجیوں کی ہاں نہ کے اوپر ٹرین ہوئے تھے تو ماں کی نہ کو جو ہے وہ ہم حوالدار کی نہ یا کپتان کی نہ سمجھ بیٹھتے کہ بھائی یہ حرف آخر ہے. تو وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اب میرے ذہن میں یہ مفروضہ تقویت پاتا چلا گیا اس ایڈلٹہڈ میں کہ میری والدہ واقعی جو ہے میرے بڑے بھائی کو زیادہ چاہتی ہے. پھر یوں ہوا کہ پڑھائی کی خاطر روس چلے گئے. اس زمانہ طالب علمی میں ایک دن کال آئی کہ تمہاری والدہ کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور وہ لاہور میں جو ہے وہ ہے. میں نے فلائٹ پکڑی اور ادھر جو ہے وہ آ گیا. تو اب میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے رہ رہا ہوں. یہ ہم لاہور میں ہیں تو ادھر جیل روڈ کے اوپر ایک ہاسپٹل تھا، وہاں پر برین ٹیومر تھا انہیں. صحیح. تو ان کی سرجری کی جو ہے وہ ڈیٹس تھیں. تو جب ان کو آپریشن تھیٹر میں جس وقت لے کر جانے لگے اس وقت میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. کچھ دوائیاں لینے گیا ہوا تھا یا کچھ لے کر جو ہے وہ لے کر ان کو چلے گئے، اور ان کی میجر جو ہے وہ برین سرجری ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس آئیں. اور اب وہ انیستھیزیا کا جو ہے وہ اتر رہا ہے اثر، ٹھیک ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی ہیں. اور ہوش میں آتے ہوئے میں ان کے قریب کھڑا ہوں، اور ہوش میں آتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلا نام جو لیا وہ محمد حسن تھا. کیا بات، برین سرجری ہے یار، ٹھیک ہے، اور اپنی اولاد میں سے کسی کا نام نہیں لیتی. تو وہ بدگمانی جو ہے یہ اتنی بڑی ٹھگی ہے یار. کیا بات، یہ اتنی لطیف ٹھگی ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں کر جاتے ہیں. صحیح، بالکل یہ صحیح. وہ اذیت ہے. میں سچی بات ہے یہ چاہوں گا کہ یار یہ ضرور دیکھیے گا آپ بڑے ہی پیارے رشتوں کو کہیں ان بدگمانیوں میں کھو نہ رہے ہیں. جی بھائی بھائی کا مزہ ہی نہیں لے رہا، بردر بہن بہن ہی جو ہے وہ نہیں ہوئی، بہنوں اور بہنوں کے درمیان مقابلہ چل پڑا ہے. بدقسمتی المیہ. بالکل. تو ہم کیوں ممکن ہے جس طرح کہ میں ایک بدگمانی میں اپنے اتنے سال جو ہے وہ اپنے اتنے قیمتی رشتے سے جس کے قدموں میں جو ہے وہ جنت ہے، جس کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ تو یوں ہے جیسے کعبہ کو چھو، اس سے جو میں دور گزرا، ایک کرب میں گزرا. جی تو دیکھیے گا یہ بدگمانیاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سوچی پیا تے بندہ گیا. بے شک. جی وہ سوچی پیا تے بندہ گیا یہی نہیں ہوتا کہ سوچی پیا تے بندہ گیا پہ بندہ گیا. سوچی پیا تے کبھی کبھی وہ اگلا بندہ گیا. آپ وہ بندہ بھی گنوا دیتے ہیں، آپ خود تو اس میں جو ہے وہ کھوتے ہی کھوتے ہیں، اگلا بندہ بھی جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں. یہ جو بدگمانی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بدگمانی کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ انسان کے اندر کا رویہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کی نفسیات کار فرما ہوتی ہے. اور جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے اس ماحول کا سارا اثر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے اس دل کو اپنے اس ماحول سے نکال کے کسی اور طرف لے جائے نا، جیسے کسی درویش کی صحبت میں چلے گئے، جیسے کسی عالم کے پاس بیٹھ گئے، تو وہ سب سے پہلے جس چیز کا علاج کرے گا وہ کہے گا اپنے دل کو غیر کے لیے برائی سے صاف کر لو. سبحان اللہ. اور جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت شیشے کی طرح آپ کو دل کر دے گا، آپ کو ہر چیز میں اچھائی نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر آج کے اس شاہکار اور سٹائل، فونٹ، کلر کمبینیشن میں اگریشن بھی ہے اور ایک عجیب سا نور بھی ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے تو بس پھر برکت بھی ہے. obviously بیان کرتے ہوئے یہ المتکبر، جی اللہ پاک کا مبارک نام، یہ خط کوفی ہے، اور اس کو میں نے کچھ تھوڑا سا یعنی اس کی عظمت اور بڑائی کو بتانا ہے نا، تو اس میں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا پھیلاؤ کے ساتھ، واہ، ٹھیک، اونچائی کے ساتھ، دائروں کے ساتھ، سبحان اللہ، ہے نا، جس میں بے نیازی ہے. وہ بادشاہ ہے، جیسے چاہے کرے، جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے محروم رکھے. یہ اس کی
تو رنگوں کا استعمال بھی میں نے اس لیے کیا کہ وہ غالب اور بادشاہ ہے نا، تو تمام رنگ اس کے اندر ہیں، اسی کی قدرت، صبغت اللہ ومن احسن، قرآن کہتا ہے نہیں اللہ کا رنگ، صحیح، تو یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں، کوئی سفید ہے، کالا ہے، چٹا ہے، براؤن ہے، رنگ سارے اسی کے ہیں، بالکل صحیح، میرے چہرے پہ، آپ کے چہرے پہ، سائیں کے چہرے پہ، یہ سب میرے مالک کے رنگ ہیں، اس لیے میں نے رنگوں کا ذرا تھوڑا سا ایک تھیم بہت ہی خوبصورت سر. ہمارے چہرے پہ تو تھوڑا تھوڑا قلب عباس نے بھی رنگ لگایا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا رنگ ہے. یہ بہرحال پی ٹی وی کے رنگ ہیں اور رمضان کے رنگ ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن المتکبر میں آپ کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اگر 10 مرتبہ پڑھتے رہیں تو آپ کی طبیعت میں عجز اور حلم جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی مرتبہ دوبارہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ. ٹھیک ہے، یعنی صبح کے ٹائم پہ فجر طلوع آفتاب پہ اگر آپ کو جو ہے وہ نصیب ہو ہی جائے تو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، جس طلوع آفتاب نصیب ہو جائے، جو غروب آفتاب آپ کو، سبحان بعض اوقات تو آفس میں بیٹھے ہوئے غروب آفتاب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی سر، اگر اسی حوالے سے کچھ قطع بھی آپ ارشاد فرمائیں. عظمت اور بزرگی والا تیرا نام ہے المتکبر. عظمت اور بزرگی والا تیرا نام ہے المتکبر. سب سے بڑا ہے تیرا رتبہ اور مقام ہے المتکبر. تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، تو لا ریب ہے قادر مطلق. تیرا کوئی نہیں ہے ہم سر، تو لا ریب ہے قادر مطلق. باقی سب کچھ فانی ہے اور تجھ کو دوام ہے المتکبر. تجھ کو دوام ہے المتکبر. اللہ سبحان اللہ. اور صرف خواتین حضرات کلام پیش کرنے کی نہیں سعادت حاصل ہوتی، ہر ایک لفظ کو محسوس کر کے اس کو پیش کرنا. سر یہ ہنر بھی آپ میں موجود ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. حرف حکمت کا سیگمنٹ کا وقت اب خواتین حضرات آج کی ٹرانسمیشن کے لیے ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر یہ سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. نور محمد جلال صاحب اور محمد عاصم مہاروی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ دونوں کا بھی بہت جزاک شکریہ.